अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद सादिक़ हैदर रज़वी अल-मअरूफ़ मंजू इब्न मौलवी सैयद हुमायूं हैदर रज़वी साहब, आप लोगों के कीमती वक्त थोड़ा सा लेना चाहता हूँ। मैंने 1977 में यूथ कांग्रेस का फॉर्म फिलअप किया था संजय गांधी के पीरियड में, और उस वक्त से आज की तारीख तक कांग्रेस में ही हूँ। एक्टिव नहीं हूँ और बिल्कुल इनएक्टिव हो गया हूँ पॉलिटिकल मामलात में, मगर आज भी मेरा वोट कांग्रेस को ही जाता है। नंबर एक। नंबर दो, बात ये है कि 1977 से लेके आज की तारीख तक, यानी आज से कुछ दिन पहले की तारीख तक, मैंने बहुत ही छोटे मोटे पैमाने पे ही सही, बहुत ही मामूली पैमाने पे सही, मगर कौम की हर किस्म की खिदमत अंजाम दी है जो मुझसे मुमकिन हो सकता था, दामे दिरहम में, सुखने कदम में। और 1977 से अभी तक कौम का कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि जिसके अंदर मैं पर्दे के पीछे रह के, जाहिर हो के और पीछे से रह के मैंने कौम के लोगों की जूतियां साफ नहीं की। मेरे को हर वक्त पे, हर मौके पे, कौम पे जब कोई बुरा वक्त पड़ा, मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी जो मेरी इस्तिताअत थी, जितनी मेरी औकात थी, उस हिसाब किताब से मैंने कौम की जूतियां साफ करने में कभी गुरेज नहीं किया, ना कभी कोताही की, ना कभी मैं गफलत में रहा। कौम के जो अंदरूनी मसाइल हैं अकायद के और जो भी गरोबंदियों के, उन तमाम मामलात में मैंने सिर्फ एक साजिश का रोल अदा करने की कोशिश की। हालांकि कौम में जो बड़े बड़े लोगों में आपस में इख्तिलाफात हैं या नज़रियाती इख्तिलाफात हैं, उसमें मेरी हैसियत बिल्कुल एक मामूली से मामूली हैसियत है, मगर मैंने हमेशा सालिस की हैसियत से रोल अदा करने की और अमन व अमान पैदा करने की पूरी कोशिश की। अब थोड़े दिन से मैं ये बात पे गौर कर रहा हूँ कि हमारे हैदराबाद के अंदर एक हमारे ही जैसा, वो हम में नहीं है, वसूख से मैं बोल सकता हूँ, वो अली के चाहने वाले और हुसैन के मातमदार नहीं है, मगर हमारे ही जैसे दिखने वाले लोगों ने हम में दाखिल होकर हमारे उलमा, ज़ाकिरीन, मातमदार, गमगुसाराने जनाब इमाम हुसैन और बहरहाल हर वो कैटेगरी जो अली के चाहने वाले और हुसैन के मातमदारों की कैटेगरी है, उनकी ना सिर्फ अपने से दिल आज़ारी की, बल्कि बाहर के जोखमों को भी ला के वो लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की और वो लोगों को हर किस्म की मुश्किलों से दो चार करने की कोशिश की। पहले मैंने वो ग्रुप से बहुत ही अच्छे अंदाज से डिबेट करना शुरू किया, उनकी तारीफ़ करते हुए डिबेट किया, उनकी सपोर्ट करते हुए डिबेट किया, और मैंने सिर्फ इसलिए उनकी तारीफ़ करता रहा और उनके उनके पेट का पानी नहीं हिलने दिया। और मैं इस तरीक़े से एक हक़ीर हैसियत से मैं वो लोगों से मैंने बात की कि जैसा वो लोग बहुत बड़े लोग हैं और मैं बहुत हक़ीर आदमी हूँ, सिर्फ इसलिए कि कौम में मज़ीद तफ़रीक़ा ना पड़े और कौम के जो शरफ़ा हैं और जो हकीकत में सियासी, समाजी, मजहबी और इक़्तिसादी खिदमत गुजार हैं, वो लोगों का काम मैं हल्का करूं क्योंकि ये लोग भेड़ियों की तरह हर वो आदमी के दुश्मन हो रहे हैं, हर वो आदमी के मुखालिफ हो रहे हैं कि जो किसी भी सतह पे कौम के साथ कौम की खिदमत अंजाम दे रहा है। मैंने ये लोग से बहुत कोशिश की, ये लोग नहीं मानी, और उसके बाद में ये लोगों ने मेरे को मजनून का, जुनूनी का
اور پاگل کا خطاب دیا، اور یہ بھی کہا کہ کبھی یہ اس طرف بولتے ہیں کبھی وہ اس طرف بولتے ہیں، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صرف حق کی طرف بولتا ہوں، اور جھوٹ بھی بولتا ہوں تو وہی جھوٹ بولتا ہوں کہ جو قوم کے حق میں بہتر ہو، اتحاد اور اتفاق کے حق میں بہتر ہو، اور بین فرقے جاتی جو ہے اتحاد اور اتفاق ہو، اور شیعہ کمیونٹی کا ہمارے سنی بھائیوں میں اور ہمارے ہندو بھائیوں میں اچھا تاثر جائے۔ اپنے طور پہ جو بھی میری حد تک کوشش ہے میں نے وہ پوری کوشش انجام دی۔ اب تھوڑے دن سے بات بہت زیادہ آگے بڑھ گئی، اور یہ گروپ جو ہے یہ یہاں کی شیعہ کمیونٹی کا دشمن نہیں ہے بلکہ یہ ملک دشمن ہے۔ جو میں نے یہ پریس کانفرنس میں جو الفاظ کہے ہیں اس کا میں ٹوٹل ذمہ دار ہوں، شرعاً قانوناً اخلاقاً میں ذمہ دار ہوں۔ اس کو آپ لوگ ذرا غور سے سماعت فرمائیے، اور میں اپنے جو میں نے کہا ہے اس پہ میں قائم ہوں۔ مگر ایک بہت افسوس اور مایوسی کے ساتھ میں ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ بات نمبر ایک یہ ہے کہ عبادت خانہ کا جو انوگرل فنکشن ہوا اس کے اندر مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، وہ رشتے میں دور دراز سے میرے رشتے کے بھانجے بھی لگتے ہیں، حسنین علی خان قابل احترام ہیں، قابل ستائش ہیں، اور ان کی قربانیاں یا ان کا ایثار یا ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ دور دراز سے شاید میں نے ان کا سایہ ایسا فیس ٹو فیس دیکھ کے کئی برس ہو گئے ہوں گے، مجھے خیال آ رہا ہے زیدی منزل میں یا کسی کی میت میں، یعنی مشترکہ جو خاندانی میتیں ہوتی ہیں اس میت میں میرا ان کا سامنا ہو گیا ہوگا کبھی۔ میں ان سے بالکل کئی برس سے میرا ان کا بس وہ میت میں سامنا ہو گیا، باقی کبھی بات نہیں ہوئی، مگر دور دراز سے ہی ان کی خدمات جو ہیں وہ خدمات کو میں سراہتا رہتا ہوں، اور وہ خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مگر انہی نے نہ صرف مجھ کو، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بالکل حقیر سا آدمی ہوں، مگر حیدرآباد کے ان ماتمداروں کو، ان عزاداروں کو، ان جو ہے علماء اور ذاکرین کو، ان مرثیہ خانوں اور نوحہ خانوں کو بہت مایوس کر دیا، صرف ایک دو ڈائلاگ سے، ایک دو عمل سے۔ عبادت خانے کا جو انوگریٹ فنکشن ہوا، جس طریقے سے علماء اور ذاکرین کو بلایا گیا، اس طریقے سے جو ہندوستان کے دشمن ہیں، جو اینٹی نیشنل علماء ہیں، ان کو بھی انہی نے اس میں عبادت خانے کے انوگریٹ فنکشن میں دعوت دی، اور جو شخص قوم کے لیے ناسور بنا ہوا ہے اس کا انہی نے شکریہ ادا کیا، اعلان کیا۔ اس کا اس نے یہ ایڈوانٹیج لیا کہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے حسنین علی خان صاحب نے جو شکریہ ادا کیا اس کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وائرل کر رہا ہے۔ اب میں مجروح ہو رہی ہیں وفاداریاں تو ہوں، کیسے ہر ایک بات پہ کہہ دوں بجا کہا۔ میں میرے بھانجے حسنین علی خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہی عبادت خانے کی قسم کھا کے وہ کہیں کہ انہی نے صدائے حسینی، سفیر ٹی وی کے سی ای او، صدائے حسینی کے چیف ایڈیٹر سید جعفر حسین کو کوئی پیسہ، کوئی نظر، کوئی صدقہ، کوئی خیرات نہیں دیا، پیسہ نہیں دیا گیا حسنین علی صاحب کی طرف سے یا عبادت خانہ کمیٹی کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ وہ صرف عبادت خانے کی قسم کھا کے کہہ دیں، میں یقین کروں گا۔ اور اگر ان کو پیسہ دے دیا گیا تھا، ان کا جو صدقہ خیرات جو بھی جو ہے ان کو دینا تھا، ان کی بلیک میلنگ، ان کی چیٹنگ کی فیس جب دے چکے تھے تو ان کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ شکریہ کیوں ادا کیا ایسے بدترین منافق کا جو قوم کے لیے ناسور بنا ہوا ہے؟ اور دوسری شکایت، اور جعفر حسین سے میں کہہ رہا ہوں کہ جعفر حسین تم قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھاؤ
کہ تم نے حسنین علی خان سے یا عبادت خانہ کمیٹی کے کوئی مینیجنگ کمیٹی سے یا عبادت خانہ کمیٹی کے کوئی یعنی دامے درہمے سخنے خدمے جن نے عبادت خانے کا ساتھ دیا ان لوگوں سے تم نے ایک پیسہ بھی ایک حبہ سیاہ اصول نہیں کیا کسی بھی شکل میں. تم قرآن مجید لے کے سورہ برات پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ اس کے بعد سے میں تمہاری مخالفت چھوڑ دوں گا بلکہ میں تمہاری پوری تائید کروں گا انشاءاللہ تعالی. پہلے تم یہ قسم کھاؤ. دوسری بات یہ ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ہم جب اتنی محنت کر رہے ہیں کہ قوم سے ایک ایسے ناسور کو جو ناسور جو ہے ہمارے قومی سیاسی قائدین جو ہیں جو MIM کے اندر کام کر رہے ہیں, ہمارے گولڈی صاحب, علمدار صاحب, ان کا بدترین دشمن ہے, مجلس اتحاد المسلمین کا بدترین دشمن ہے. اور وہاں پہ جو ہے اسد الدین اویسی صاحب آئے, ان کا سہارا لے کے یہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ ہمارے تمام جو سیاسی قائدین, سیاسی, مذہبی, سماجی, اقتصادی سب کا مخالف ہے. اب کیونکہ یہ آدمی کو جو ہے تھوڑا سا حکومت کی طرف سے شکنجہ کسا گیا ہے تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کا فیور کر رہا ہے, جبکہ اس کا ٹوٹل اس کی باڈی لینگویج, اس کا رہن سہن, اس کی تمام چیزیں, اس کا تمام عمل مجلس اتحاد المسلمین کا یہ بدترین دشمن ہے. مجلس اتحاد المسلمین کے جو ہمارے نمائندہ ہیں, شیعہ نمائندہ اشخاص ہیں جن کی ہم تہہ دل سے عزت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ہم شکریہ صرف اس لیے ادا کرتے ہیں کہ انہی نے ہم کو شیعہ نمائندگی دی, اور یہ ہمارے شیعہ نمائندہ ہماری کمیونٹی کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہم مجلس اتحاد المسلمین کے شکر گزار ہیں. اور یہ شخص مجلس اتحاد المسلمین کا بھی دشمن ہے, ہمارے شیعہ نمائندوں کا بھی دشمن ہے, اور ہمارے دوسرے لوگوں کا بھی مخالف ہے. ہم مجلس اتحاد المسلمین کا اس لیے تہہ دل سے احترام کرتے ہیں کہ ہمارے ہر دل عزیز, ہمارے عزت مآب خاندانی عالم جناب نثار حسین حیدر آغا صاحب کو مجلس اتحاد المسلمین میں ایک نمایاں حیثیت دی گئی, جس کا ہم تہہ دل سے نقیب ملت اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب اور مجلس اتحاد المسلمین کے ذرے ذرے کے ہم ممنون و مشکور ہیں. کیوں ہیں کہ ہمارے عالم دین کو وہ لوگ اتنی عزت بخش رہے ہیں. اتنی عزت کا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے, اور ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے سے حضرت امام زمانہ اور باب الحوائج قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل عباس کا سایہ ہمارے سر پہ رہتا ہے, اور ہم کسی کے سائے کو نہیں مانتے سوائے حضرت امام زمانہ اور ابوالفضل عباس کے. مگر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے محسنوں کا. ہم MIM کا یہ تمام جو میں نے ذکر کیے ہیں ان تمام چیزوں پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارے نثار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ کو 11 ربیع الاول کو جلسے میلاد النبی میں ان کو بہترین موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ اپنے اظہار خیال کرنے کا, اور وہ تمام علماء کے سے زیادہ وقت ان کو دیا جاتا ہے, اور وہ اس کے بھی ہم تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں. مگر جناب نثار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ سے بھی ایک بڑی مایوسی ہوئی کہ جب آپ کو معلوم ہے قبلہ و کعبہ میں بہت معذرت چاہتے ہوئے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں, قبلہ و کعبہ جب آپ کو معلوم ہے کہ صدائے حسینی اور سفیر ٹی وی اور اس کے ایڈیٹر اور اس کے تمام جو گروپ ہے اور جو تمام حواری ہوں, چاہے وہ مذہبی ہوں, سیاسی ہوں, سماجی ہوں یا اقتصادی ہوں, یہ گروپ سے جو لوگ اٹیچ ہیں وہ نثار حسین حیدر آغا صاحب کے بدترین دشمن ہیں.
اور وہ لوگوں کے اوپر اب جب برا وقت پڑا ہے، قانونی شکنجہ کسا گیا ہے، تو وہ لوگ بار بار نثار حسین حیدر آغا صاحب کا نام لے کے بول رہے ہیں، ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو ہم لوگ نثار حسین حیدر آغا کے چاہنے والے ہیں، جو جانثار ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور حیدر آغا صاحب کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ سے منافقت کر رہے ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نثار حسین حیدر آغا صاحب خاموشی سادے بھی ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ منافقت کر رہے ہو، تم جن جن لوگوں کو بتا رہے ہو وہ تمام لوگ میرے دوست ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کے دوست ہیں، میرے خاندان کے دوست ہیں، میرے باپ کے دوست ہیں، میرے مرحوم چچا باقر آغا صاحب قبلہ کے دوست ہیں، یہ میرے خاندان میرے قبیلے کا احترام کرتے ہیں۔ یہ لوگ میرے کہے پہ جب میں اپیل کرتا ہوں تو یہ لوگ جوخ در جوخ جا کے مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیتے ہیں، یہ لوگ میرے مخالف نہیں ہیں، منافق تم لوگ ہو۔ یہ نثار حسین حیدر آغا صاحب قطعی نہیں کہہ رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں نے نثار حسین حیدر آغا صاحب کو ایک اشارتاً اسی گروپ میں کچھ کہا تھا، اور میں ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ مجھ جیسے حقیر کی بات پہ بھی انہیں نے رسپانس کیا، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو رودات تھی وہ مجھ کو پرسنل بھیجی، اور میں نے یہ گروپ کے حوالے کی۔ پھر میں نے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا کل رات میں، یعنی آج جو ہے منگل ہے، اور آج نہ معلوم 6-7 تاریخ کیا ہے، بہرحال تاریخ تو اس میں آ جائے گی۔ میں نے کل رات میں ان کا بہت بڑا ٹیکسٹ میسیج کر کے ان کا شکریہ ادا کیا، اور صبح میں انہی نے میرے کو یعنی جواب دیا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد میں صرف نثار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ قبلہ و کعبہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ یہ منافقین جو ہے آپ کا سہارا لینا چاہ رہے ہیں، ایم آئی ایم کا سہارا لینا چاہ رہے ہیں، اور یہ اینٹی نیشنل گروپ ہے۔ میں بول چکا ہوں، بول رہا ہوں، ابھی بھی اس وقت بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک دشمن گروپ ہے، اور ان کو جتنی کوشش ہو سکے گی میں ان کو بے نقاب کر کے رہوں گا، مگر مجھے یہ دو لوگوں سے سخت شکایت ہے، حسنین علی خان صاحب سے اور ہمارے نثار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ سے، کہ ایک نے ان کی تعریف کر کے ان کی ہمتیں بڑھا دیں، اور دوسرے نے ان کی جو سپورٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے چاہنے والوں کو ان کا دشمن بتا رہے ہیں اور اپنے آپ کو دوست بتا رہے ہیں، تو انہی نے اپنے چاہنے والوں کی یعنی طرفداری ذرا سی بھی نہیں کی، اور یہ نہیں کہا کہ تم لوگ منافق ہو اور یہ لوگ میرے چاہنے